अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद। हमारी आपके साथ गुफ्तगू मरहूम आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनिया तहरानी की किताब रिसाला लुब्ब लुबाब में जारी है, और अभी तक हम आपकी खिदमत में इस किताब के सफ़ा नंबर 9 की क़राअत कर रहे हैं, और जो उसमें मतालिब बयान हो चुके हैं उनकी कुछ वजाहत पेश की जा चुकी है, और मज़ीद भी उस वजाहत को आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। हमारे मतालिब में गरचे तकरार मौजूद है, और हम बहुत ज़्यादा मतालिब की वजाहत आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी गुफ्तगू को सुनने वाले अफराद मुख्तलिफ़ सलाइक़ और मुख्तलिफ़ तर्ज़ तफ़क्कुर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं। उनकी ज़हनी सतह मुख्तलिफ़ है, लिहाजा मतालिब को इस कदर वाज़े व शगाफ अल्फाज में बयान करने के बावजूद हम इस चीज़ को मुशाहिदा करते हैं कि बाज़ अफराद बुनियादी चीज़ों में अभी तक जो हैं वो मुब्तला हैं, और वो बातें उनको हमारी तरफ से मुंतकिल नहीं हो पा रही हैं। शायद हमारे बयान में कोताही पाई जाती है, कमी पाई जाती है, कसूर है कि हम दुरुस्त बात को आप तक मुंतकिल नहीं कर पा रहे, या फिर आपकी तरफ से कोताही है कि आप मतालिब को दुरुस्त अंदाज में तवज्जो नहीं फरमा रहे। यकीनी बात है कि इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी की मसरूफ़ियात में मसरूफ़ होता है, और ऐसी मसरूफ़ियात के साथ अगर वो हमारी गुफ्तगू को भी सुनता रहे, या एक ख़ाली वक्त में वो हमारी गुफ्तगू तो सुन रहा है लेकिन उसका जहन बहुत सारी दूसरी मसरूफ़ियात में मसरूफ़ है, तो ऐसे में यकीनी बात है कि उसको जहाँ कलाम इलाही मुफीद वाक़या नहीं हो रहा, जहाँ कलाम मासूम उसके लिए मुफीद वाक़या नहीं हो रहा, तो ये हमारी गुफ्तगू तो एक बशरी नाक़िस गुफ्तगू है, ये उसके लिए कहाँ मुफीद वाक़या होगी। अल्लाह का कलाम नूर है, मासूम का कलाम नूर है। हम हर रोज़ कलाम नूर की तिलावत करते हैं, क़राअत करते हैं, और उसे अपनी ज़िंदगी में जारी करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो किताब नूर हमारे लिए मुस्मिर समर वाक़या नहीं हो रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अल्लाह का कलाम नाक़िस है? क्या मासूम के कलाम में नक्स पाया जाता है? जबकि ऐसा नहीं है। अल्लाह का कलाम नूर है, मासूम का कलाम नूर है, और उसी कलाम नूर इलाही की तजल्ली है जो मासूम के अल्फाज में जारी हुई है, लेकिन हमें उससे फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। हम उससे वो मदारिज आलिया तय नहीं कर पा रहे जो हमें करने चाहिए। तो कोताही अजीज़ान हमारी तरफ से है। हमें इस कोताही को कलाम इलाही या कलाम नूर की तरफ नहीं पलटाना चाहिए। अलबत्ता हमारी गुफ्तगू में आप इस कोताही को हमारी तरफ पलटा सकते हैं, चूँकि हम खुद बशर हैं, खुद नाक़िस हैं, हमारे अल्फाज नाक़िस हैं, हमारी तरफ से बयान होने वाले मतालिब में नक्स हो सकता है, लेकिन हम अपनी तरफ से कमाल दिक्कत का मुज़ाहरा कर रहे हैं, कमाल साई व कोशिश व जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बाज़ अफराद की गुफ्तगू जो कमेंट्स की सूरत में आती है, या ईमेल्स के ज़रिए से या व्हाट्सएप्स के ज़रिए से हम तक मुंतकिल होती है, तो उससे ये महसूस होता है कि अफराद अभी इब्तदाई मतालिब में मुश्किलात का शिकार हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, दिक्कत फ़रमाएँ, हमारी गुफ्तगू में तवज्जो करें। अगर आपको बात नहीं दुरुस्त अंदाज में मुंतकिल हो रही तो सवाल का ऑप्शन खुला है। आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर लें, आप ईमेल के ज़रिए से अपना सवाल हम तक मुंतकिल कर लें, आप व्हाट्सएप के ज़रिए से हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। और हम ये अर्ज़ कर चुके हैं कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा
نمبر موجود ہے جس سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ای میل نمبر موجود ہے جس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور خود یہ ویڈیو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کے ڈسکرپشن میں جگہ موجود ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ لیکن توجہ فرمائیں کہ ہماری گفتگو ایک سلسلہ وار گفتگو ہے۔ اگر آپ ہماری گفتگو کو پہلے مطالب کو منظم انداز میں نہیں سنیں گے تو آگے والے مطالب بھی آپ کے لیے ناقص رہیں گے اور ان میں سوال برقرار رہے گا۔ ابھی تک اگر آپ ہمارے چینل کو سرچ کریں یوٹیوب پر تو میں سمجھتا ہوں 800 یا 800 سے زائد ویڈیوز موجود ہوں گی، جو کہ میں نے ابھی تک خود ان کو شمار نہیں کیا ہے کہ ان کی مقدار کتنی ہو چکی ہے، لیکن یقیناً 700 سے زائد جو ہے وہ ویڈیوز ہمارے چینل پر ہماری طرف سے موجود ہیں، اور ہم نے کسی ایک ویڈیو میں بھی آج تک اس بات کو درس میں اس بات کو بیان نہیں کیا کہ یہ میں آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ دے رہا ہوں، آج آپ اس وظیفے پر عمل کریں، کل صبح آپ جب نیند سے بیدار ہوں گے تو آپ علی قاضیہ طباطبائی اپنے اندر میں مشاہدہ کریں گے، یا آپ آیت اللہ بہجت بن چکے ہوں گے۔ عزیزان، ایسے نہیں ہیں۔ ہم کیوں مطالب کو ناقص لیتے ہیں؟ ہم نے آج تک ایسا نہیں کہا کہ ہماری یہ بات آپ لیں گے تو اس سے آپ کے وجود میں کمال آ جائے گا۔ نہیں، کمال تب آئے گا جب آپ اس کا عملی مجسمہ بنیں گے، عملی پیکر بنیں گے۔ میں آپ کو ایک واضح اور ملموس مثال دیتا جاؤں، ہمارے اپنے درس سے بحث ہماری باہر نکل جائے گی، اور جو مطلب ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ بسا اوقات سوالات کا جواب دینے سے آدمی مجبور ہوتا ہے کہ جواب بھی دے، اور بسا اوقات ہمارا اصل موضوع اور اصل گفتگو بھی اس سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ مثلا علم منطق، علم منطق یہ مدعی ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو شخص مجھے پڑھ لے گا میں اسے عصمت فکری عطا کروں گا، یعنی جو شخص علم منطق کو پڑھ لے گا وہ فکری اعتبار سے معصوم ہو جائے گا۔ یہ علم منطق کا دعویٰ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت سے افراد ایسے ہیں جنہوں نے علم منطق پڑھا ہے لیکن وہ خطائے فکری کا شکار ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علم منطق میں نقص تھا؟ علم منطق اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے؟ تو بہت خوبصورت الفاظ میں مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں کہ غلطی منطق کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ مجھے قاری کی طرف سے ہے جو علم منطق کو قراءت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، اور ان منطق کے اصولوں کو اور قوانین کو اپنی ذات میں جاری نہیں کرتا ہے۔ یقینی بات ہے جب مجھ جیسا انسان علم منطق کو پڑھے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا اور پھر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں خطائے فکری میں مبتلا رہے گا اور معصوم عن الخطا نہیں ہوگا، تو یقینی بات ہے کہ وہ سوال کرے گا کہ علم منطق میرے لیے مفید واقع نہیں ہوا۔ لیکن وہ افراد جو ان قوانین کو اپنی زندگی میں جاری کرتے ہیں، ان قوانین پر عملی طور پر ان کا مجسمہ بنتے ہیں، وہ فکری خطا سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور عصمت نسبی انہیں حاصل ہوتی ہے۔ جس قدر وہ ان قوانین پر عمل کرتے جائیں گے اس قدر ان کی فکر پختہ ہوتی جائے گی اور اس قدر وہ مدارج عالیہ فکری اعتبار سے طے کرتے جائیں گے۔ پس کوتاہی میری طرف سے ہے، علم منطق کی طرف سے نہیں ہے۔ عین یہی مطلب علم نحو اور علم صرف سے متعلق بھی ہے۔ علم نحو ایک ایسا علم ہے کہ جو انسان کو عربی گرامر میں عبارت پڑھنے میں خطا سے محفوظ کرتا ہے، اور اس کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ جو شخص علم نحو کو پڑھ لیتا ہے وہ خطائے قراءت لسان عربی میں مسنون ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے اور عصمت نسبی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے علم نحو کی جو ہے وہ درس پڑھے ہیں، مطالعہ کیا ہے، تحقیقات کی ہیں، لیکن جب وہ عبارت پڑھتے ہیں تو ان کی عربی عبارت بہت ہی ناقص ہوتی ہے، بہت ہی خامیوں اور کوتاہیوں اور خطاؤں کا شکار ہوتی ہے۔ تو اب ہم یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ علم نحو کی غلطی تھی؟ نہیں بھائی، اس قاری کی غلطی تھی کہ اس نے ان قواعد کی مراعات نہیں کی ہے اور رعایت نہیں کی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، عین یہی مطلب سیر و سلوک کے باب میں،
اس عرفان عملی اور عرفان نظری کے باب میں بھی یہی مطلب جاری ہے۔ وہ شخص جو علم عرفان کو پڑھتا ہے، کیا وہ شخص عارف ہو جائے گا؟ نہیں عزیزان، جب تک وہ اس علم کو اپنے وجود میں عرفان عملی کے ذریعے سے لاگو نہیں کرے گا اور اپنے 6 فٹ کے مجسمے کو عارف نہیں بنائے گا، تب تک یہ علم اس کے لیے کسی فائدے میں نہیں ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے علم عرفان پڑھ لیا اور ہم عارف بن گئے؟ نہیں، پڑھنے سے تو کوئی شخص عارف نہیں بنتا ہے جب تک آپ اس کے قواعد اور قوانین کو اپنی ذات میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گفتگو میں بعض افراد اور بعض احباب جو ہیں وہ بات کو درست انداز میں ان تک ہم منتقل نہیں کر پا رہے، اور وہ بار بار صوفیت کی بات بیچ میں لے آتے ہیں کہ عرفان صوفیت، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ صوفی حضرات نماز نہیں پڑھتے ہیں، صوفی حضرات جو ہیں وہ شراب خوری کرتے ہیں، تو اس وجہ سے صوفیوں کی مذمت ہونی چاہیے۔ خوب مذمت کریں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صنف علماء میں ایسے افراد آپ کو نہیں ملیں گے کہ جو عالم ہیں، حوزہائے علمیہ میں موجود ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ تو پھر ان کی مذمت نہیں ہونی چاہیے۔ کیا صنف علماء میں آپ کو ایسے افراد نہیں ملیں گے کہ جو عالم ہیں لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے وہ آفات میں مبتلا ہیں؟ تو کیا آپ ان فاسد افراد کو مشاہدہ کرنے کے باوجود یہ کہہ سکتے ہیں کہ حوزہ علمیہ کی مذمت ہونی چاہیے؟ حوزہ علمیہ کے تمام افراد فاسق ہیں، تمام افراد بے نمازی ہیں، تمام افراد بے دین ہیں، بے تقوی ہیں، ان تمام کی مذمت ہونی چاہیے، ان کا حقہ پانی بند کر دینا چاہیے، انہیں معاشرے سے دربدر کر دینا چاہیے۔ کیا یہ قاعدہ یہاں پر جاری کیا جا سکتا ہے؟ نہیں عزیزان، کچھ عقل اور ہوش کے ناخن ہمیں لینے چاہیے۔ ایک گندی مچھلی اگر تیلاب میں ڈال دی جائے تو وہ تمام پانی کو متعفن کر دیتی ہے، بدبودار کر دیتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی میں تمام باقی موجودات اور باقی مچھلیاں وہ گندی ہیں۔ نہیں، وہ اچھی ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ اس پانی کو تمیز کریں اور صاف کریں، اور جو ہے وہ اس کی طہارت کو برقرار رکھیں، اور باقی افراد کو، مچھلی تو ظاہر ہے خود سے پانی کو جو ہے وہ تمیز نہیں کرے گی، تو باہر سے جو افراد اس تالاب کے مالک ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس گندی مچھلی کو نکال کر پانی سے باہر کریں، اس پانی کو صاف کریں، طہارت دیں، پاکیزہ کریں۔ اب دیکھیں تو یہ پانی صاف ہے۔ تو عزیزان، وہ افراد جو حوزہائے علمیہ کے متولی ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے فاسد افراد کو حوزہائے علمیہ سے باہر نکالیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو بے تقوی قسم کے ہیں، جو ہر قسم کی غلیظ سے غلیظ گالیاں دینے میں کسی قسم کا مذائقہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس سے حوزہ علمیہ تو بدنام نہیں ہونا چاہیے، وہ شخص بدنام ہے، اسے اٹھا کر صنف روحانیت سے اور صنف علماء سے باہر نکال دیا جائے۔ صوفیوں میں بھی ایسے ہی طبقات موجود ہیں کہ جو انواع و اقسام کی خرافات، انواع و اقسام کے جو ہے وہ بد عقیدہ نظریات کے مالک ہیں اور بد اعمال کے وہ مرتکب ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ان افراد کو علم قرار دیں اور انہیں جو ہے وہ آپ معیار قرار دیں اور کسوٹی قرار دیں اور ان افراد پر پرکھتے ہوئے تمام طائفے کو نظر انداز کر دیں۔ نہیں عزیزان، ان میں باتقوی افراد موجود ہیں، پرہیزگار افراد موجود ہیں، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر 100% عمل کرنے والے افراد موجود ہیں۔ اسی وجہ سے تو ہم نے آپ کی خدمت میں 2 گروہوں کو پیش کیا کہ صوفیوں کے 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو باقاعدہ دین مبین اسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر نہایت شدت کے ساتھ عمل کرتا ہے، تو ایسے افراد کو آپ صوفی کہیں، صوفی حقیقی کہیں، یا عرفان عملی کا مجسمہ قرار دیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ایک طائفہ صوفیوں میں وہ ہے کہ جو شریعت کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہے، خوب ایسے افراد کی مذمت ہونی چاہیے۔ بس ایک قاعدہ کلی آپ یہاں پر جاری نہیں کر سکتے کہ جس قاعدہ کلی کے تحت آپ تمام افراد کو جو ہے نا وہ اس صنف سے جو ہے وہ اس پہ انگشت نمائی کریں، اس کی جو ہے وہ اس کے اوپر الزام لگائیں،
روایات ان کے بارے میں پیش کرنا شروع کر دیں۔ عزیزان، تھوڑا آدمی کو انصاف سے کام لینا چاہیے۔ آپ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الاف الطیت وثنا کے شیعہ ہیں، جو امام عادل ہے، اور کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا یہ معقول بات نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی برے افراد ہیں تو ان کی مذمت ہونی چاہیے، اگر اچھے افراد ہیں تو ان کی تعریف ہونی چاہیے۔ علماء میں بھی اسی طرح سے ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ حوزہائے علمیہ میں موجود تمام کے تمام افراد تالی تل و معصوم ہیں، اور معصوم کے نقش قدم پر عمل کرنے والے ان کے جو ہیں وہ ایسے مرید ہیں کہ جو سلمان و مقداد و اباذر جیسے افراد ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہیں۔ افراد مختلف قسم کے حوزہائے علمیہ میں بھی موجود ہیں۔ الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ، لوگ معادن کی طرح ہیں، جیسے سونے کی کان ہوتی ہے، جیسے چاندی کی کان ہوتی ہے، کوئی پتل کی ہے، کوئی سلور کی ہے، کوئی مختلف قسم کے لوگوں کی صلاحیت ہے۔ آپ سب کو ایک کسوٹی پر اور ایک معیار پر نہیں رکھ سکتے، اور سب کے لیے ایک قاعدہ اور ایک قانون جاری نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر کوئی صوفیوں میں بدعقیدہ ہے، اسلامی تعلیمات کے برعکس وہ نظریے کا قائل ہے، آپ اس کی مذمت کریں۔ عرفہ میں بھی اگر کوئی ایسا عارف آپ کو مل جاتا ہے کہ جو اسلامی تعلیمات کے برعکس، اسلامی آئیڈیالوجی کے برعکس، اسلامی نظریات کے برعکس کسی نظریے کو پیش کر رہا ہے، تو آپ اس کی مذمت کریں۔ لیکن یہ بات ضرور ذہن نشین کریں کہ آپ اس کی بات سمجھ کے اس کی مذمت کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن مذمت ہم پہلے کر دیتے ہیں۔ تو آج کی ہماری تمام گفتگو انہی مقدماتی مسائل میں ہی چلی گئی، چونکہ لوگوں کے سوال آتے ہیں۔ بعض لوگ ایک سلسلہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عرفان کا علم کہاں سے آیا، فلانی۔ عزیزان، آپ ہماری گفتگو مکمل سنیں۔ ہم نے مختلف مراحل میں ان مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ ایک گفتگو سنتے ہیں، پھر ہم سے ایک ایسا سوال کرتے ہیں کہ جس کا جواب ہم پہلے ہزارہا بار دے چکے ہیں، تو دوبارہ اب اس کا جواب ہم ویڈیو کی صورت میں دیں یا کومنٹ سیکشن کی صورت میں آپ کو تفصیلی طور پر دیں، تو اتنا ہمارے لیے بھی مقدور نہیں ہے۔ تو یہ آج کی گفتگو ہماری انہی سوالات پر ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ پایۂ تکمیل تک پہنچی، اور خلاصہ اور لب مطلب میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ آیت اللہ طہرانی کی یہ 150 صفحے پر مشتمل کتاب اگر آج آپ پڑھ لیں گے تو کل صبح آپ آیت اللہ بہجت بن جائیں گے، آیت اللہ قاضی بن جائیں گے، یا ایسا کوئی نتیجہ نکل آئے گا۔ نہیں، یہ عرفان نظری کے بنیاد پر عرفان عملی کے 4 اسفار ہیں، ان 4 اسفار کا مجموعہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ آپ ان مراحل پر عمل کریں تو آپ اس کے جو ہے وہ نتیجہ اپنی زندگی میں مشاہدہ کریں گے۔ لیکن ہم ایک بات پر عمل کریں، دوسری بات پر عمل نہ کریں، تو یقینی بات ہے کہ اس کے جو ہے وہ پختہ نتائج ہمیں نہیں ملیں گے۔ ایک بات جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے اور بہت زیادہ اس پر جو ہے نا وہ پابندی کی جاتی ہے اور بہت زیادہ شدت کے ساتھ اس پر جو ہے نا وہ اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، وہ ہے استاد کی بحث۔ اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اور میں بارہا اس مطلب کا جواب آپ کی خدمت میں دے چکا ہوں۔ لوگوں کا سوال یہی ہوتا ہے کہ عرفان عملی میں ہمیں استاد کی ضرورت ہے۔ لوگوں کا سوال یہی ہوتا ہے کہ ایک مربی، ایک مرشد، ایک استاد کامل کا ہونا ضروری ہے، جو آپ کو ذکر دے، آپ کو فکر دے، آپ کو ایسے مراحل میں مرحلہ بمرحلہ آگے لے کر چلے۔ اور یہ ہم بار بار آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ بہجت سے اس بات کو نقل کر چکے ہیں کہ استاد خود علم ہے اور معلم ایک واسطے کا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ استاد چاہتے ہیں تو آیت اللہ بہجت معصومین علیہم الصلاۃ کے کلام نور کا نتیجہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو نظریہ ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ استاد کی ضرورت نہیں ہے، استاد علم ہے۔ میں اگر آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں تو میں واسطے کا کردار ادا کر رہا ہوں، میں آپ کی استادی کا درجہ نہیں رکھتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے وہ بات منتقل کر رہا ہوں جو کلام نور اور کلام معصوم سے مجھ تک پہنچی ہے، میں نے ان کتابوں میں پڑھی ہے، میں وساطت کر رہا ہوں اور اسے آپ تک منتقل کر رہا ہوں۔ اصل معلمی کا درجہ جو ہے وہ کلام نور معصوم رکھتا ہے اور وہ آپ کا استاد ہے، میں صرف واسطے کا کردار ادا کرتا ہوں۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ استاد علم است و معلم واسطے،
استاد علم ہے، معلم وساطت کا کردار ادا کر رہا ہے، استادی کا کردار ادا نہیں کر رہا ہے۔ پھر فرمایا کرتے تھے آنچے می دانید زیر پا مگزارید، جو آپ جانتے ہو ان کو اپنے پیروں تلے مت روندو، اگر آپ ایسا کرو گے تو مجہولات آشکار می شود، وہ چیزیں جو آپ نہیں جانتے ہو خداوند متعال ان کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا، اور آپ خداوند متعال کی طرف سے ان معارف اور ان علوم کو اخذ کریں گے جو خدا آپ کے لیے چاہتا ہے آپ تک پہنچائے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ انسان جو جانتا ہے اسے اپنے پیروں تلے نہ روندے۔ یہ آغا بہجت کا قول ہے؟ نہیں، آغا بہجت بھی واسطے کا کردار ادا کرتے ہیں، استاد نہیں ہے۔ استاد معصوم ہے، کلام نور استاد ہے، کلام الہی استادی کا درجہ رکھتا ہے۔ لہٰذا باقاعدہ روایات میں آپ اس جملے کو مشاہدہ کریں کہ من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، جو عمل کرتا ہے اس چیز پر جسے وہ جانتا ہے تو خداوند متعال اسے وہ علم عطا کرے گا جسے وہ نہیں جانتا۔ یہی بات تو آیت اللہ بہجت بیان کر رہے ہیں کہ استاد علم است اور معلم واسطے، آنچے میدانید زیر پا مگزارید مجہولات آشکار می شود، وہ جو چیز آپ نہیں جانتے وہ آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں استاد کی ضرورت ہے۔ بھئی استاد یہی ہے، یہی معصوم کا قول جو آپ تک پہنچا ہے، یہی کلام نور جو آپ تک پہنچا ہے، یہ آپ کا استاد ہے۔ آپ اس پر عمل تو کریں۔ کلام نور کبھی آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہیں کرے گا، گمراہی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ ہاں، آپ کی اپنی زندگی میں ایسی عادات و اطوار موجود ہیں، وہ عادات و اطوار جب تک آپ برطرف نہیں کریں گے آپ کبھی ہلاکت سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، کبھی ارتقائی مراحل طے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان، ہم نے 30 درسوں پر مشتمل آداب المتعلمین اپنے اس چینل پر رکھی کس لیے ہے؟ تاکہ آپ لوگ سنیں، ان آداب کو سنیں کہ کلام نور سے استفادہ کرنے کا ادب کیا ہے۔ جب آپ ادب جانیں گے تو با ادب بامراد ہوتا ہے، بے ادب کبھی بامراد نہیں ہوتا۔ تو آداب المتعلمین تو پڑھیں، آپ دیکھیں کہ کن آداب کی آپ نے رعایت کرنی ہے۔ جب آپ ان آداب کی رعایت کریں گے تو رعایت کرنے کے بعد آہستہ آہستہ آپ ارتقائی مراحل کو طے کریں گے۔ یہ سیر و سلوک بھی اسی طرح سے ہے۔ یہ کتاب آیت اللہ تہرانی کی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں اور آپ ہمارے ان کلمات کو سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ سب واسطہ ہے کلام نور کا، وہ کلام جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے ہم تک منتقل ہوا۔ ہم اس کلام نور کو سن رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اوپر جائیں۔ اقرا ورقع، تلاوت کرو اور آہستہ آہستہ عمل کے ذریعے سے اوپر مدارج عالیہ کو طے کرو۔ لیکن ہم ان چیزوں سے جو ہے وہ دور ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہماری اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں مشکلات موجود ہیں۔ وہ افراد جو وظائف کا مطالبہ کرتے ہیں، میں 1000 بار کہہ چکا ہوں کہ میں کسی قسم کا کوئی وظیفہ نہیں دیتا۔ ہاں، اگر کوئی وظیفہ کلام نور سے یا کسی بزرگ عالم سے نقل ہوتا ہے آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن یہ واضح کہتا ہوں کہ میں قطعی طور پر اس وظیفے کا دینے والا نہیں ہوں، وظیفے کی تاکید نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ عمل کریں، لیکن شرائط کی رعایت کے ساتھ۔ آپ شرط کی رعایت نہیں کرتے، کلام نور کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی زندگی آلودہ ہوتی ہے، نتیجہ نہیں نکلتا اور آپ کو ریئیکشن ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی کلام نور نے ہمیں نقصان پہنچایا، میں ذکر یا ودود کر رہا تھا، میں ذکر یا اللہ کر رہا تھا، میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ذکر یونسیہ کا عمل کر رہا تھا، میری زندگی میں فلاں مشکلات آ گئی۔ بھئی ذکر کی مشکل نہیں ہے، آپ کی زندگی میں اور ہزاروں انواع و اقسام کی مشکلات ہیں، ان مشکلات کو برطرف کرو۔ یہ کلام نور ہے، یہ آپ کی زندگی میں مشکل نہیں لے کر آئے گا۔ تو عزیزان، سوالات بہت زیادہ ہیں اور ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان سوالات کا جواب دیں، لیکن بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جو تکراری ہیں، ہم 1000 بار ان کا جواب دے چکے ہیں، تو مزید ان کا جواب دینا مناسب بھی نہیں ہے۔ آپ فقط تھوڑا تتبع کریں، تھوڑا جستجو کریں اور ہمارے ہی چینل پر موجود ہماری ہی زبان سے وہ جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ آداب المتعلمین سے غفلت نہ کریں، اس کتاب کو پڑھیں اور اس کے مطابق مرحلہ بے مرحلہ آگے جائیں۔ ہم نے نہیں کہا کہ جو اس کتاب پر عمل کرے گا وہ عارف
جو اس کتاب کو پڑھے گا، ہم سے سنے گا، وہ عارف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ عمل کریں۔ یہ ایک معرفتی دنیا ہے، اس کو پڑھنے سے آپ کی معرفت میں اضافہ ہوگا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ ایک نئی دید سے اور ایک نئے نظریے سے، نئے آئیڈیالوجی سے ان مطالب کو جب جان لیں گے تو آپ عمل میں اس طرح سے اس میدان میں وارد ہوں گے۔ لیکن جب تک آپ عمل نہیں کریں گے آپ کبھی بھی ان مدارج عالیہ کو طے نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی اس گفتگو کو آپ کے ساتھ آئندہ مطالب میں دوبارہ شیئر کرتے ہیں کہ آیت اللہ طہرانی نے کیا بیان کیا۔ آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔